अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। दिन रात मेहनत और मुसलसल काविशों के बाद नाज़रीन बिलाखिर आईसीटी फूड सेफ्टी एक्ट 2021 न सिर्फ पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है बल्कि अब वो कानून की सूरत में मौजूद है। इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, किन किन इदारों ने क्या क्या किरदार अदा किया, क्या फ्यूचर स्टेप्स हैं जो होने ज़रूरत हैं, किस इदारे की क्या कंट्रीब्यूशन होगी, रूल्स ऑफ बिज़नेस कब तक तैयार होंगे, फूड सेफ्टी अथॉरिटी बन चुकी है, बनेगी, कंज्यूमर किस तरह कंप्लेंट कर पाएगा, किस तरह अपने राइट्स ले पाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस पूरे लॉ को लाने का कि जो न्यूट्रिशियस और फूड सेफ फूड पहुँचे रेजिडेंट को कैपिटल के, क्या वो ऑब्जेक्टिव किस तरह अचीव किया जाएगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमने जिन बहुत ही रेलिवेंट शख्सियात को आज ज़हमत दी है वो मेरे साथ मौजूद हैं। मिस्टर चौधरी फैज़ रसूल, सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन गेन, दी ऑर्गेनाइजेशन जो बिहाइंड द सीन थी इस लॉ को आगे लाने में, लॉ को पास करवाने में। एंड मिस्टर चौधरी इज़ अ रियल चैम्पियन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मैन बिहाइंड द सीन, वो पर्सनैलिटी जिन्होंने बड़ा एक की रोल प्ले किया इस शहर इक़्तिदार के लोगों के लिए ये कानून सामने लाने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नदीम इकबाल, CEO दी नेटवर्क, मैन बिहाइंड द सीन, और जो ये फूड सेफ्टी एक्ट ICT के लिए 2021 के अंदर जो मंजूर हुआ है उसको लाने के लिए इनका एक की कंट्रीब्यूशन था, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और बताएंगे कि किस तरह जो कंज्यूमर हैं कैपिटल के वो अपने राइट्स के लिए, सेफ फूड के लिए, न्यूट्रिशन फूड के लिए किस तरह आगे जा सकते हैं और फर्दर क्या स्टेप्स होने हैं इस कानून के बनने के बाद। नदीम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब थोड़ा सा बताइएगा इसका बैकग्राउंड, कोई भी चीज़ होती है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, या जो कैपिटल के रेजिडेंट्स हैं उनको फूड सेफ्टी एक्ट या जो कानून ये बना है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। थैंक यू सो मच नासिर साहब। इस तफसील में जाने से पहले कि हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, इस फेडरल टेरिटरी के अंदर फूड सेफ्टी एक्ट के ऊपर कहाँ से सारी डिस्कशंस, इसकी नीड, इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से शुरू होती है, हमें ज़रा ग्लोबली देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है फूड सेफ्टी के ऊपर, ये ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है हमारी बॉडीज़ के ऊपर सेफ फूड का। एक कुछ स्टडीज़ डिफरेंट डेटा रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रही है। 600 मिलियन लोग अनफॉर्चुनेटली। उनमें से 4,20,000 के करीब लोग हैं जो हर साल फौत हो जाते हैं, और उनकी वजह क्या है कि उनको साफ़ ग़ज़ा नहीं मिल पा रही और न्यूट्रिशियस ग़ज़ा नहीं मिल पा रही। बदकिस्मती से जो फिगर है इसमें, इसके अंदर 1,25,000 बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम है, और वो बच्चे इस प्रॉब्लम की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी अनसेफ फूड, यानी फूड उनको जो रिक्वायर्ड है वो ना मिलने की वजह से। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको खाना नहीं मिलता, जब मिलता है तो वो साफ़ नहीं होता। दो डिफरेंट एंगल्स हैं हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के अंदर जो फेस किए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में से शामिल है जहाँ पे हम ये वाला सीरियस सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको प्रॉपर ग़ज़ा नहीं मिल रही, और एक बड़ा चंक ऐसा है कि जिसको जो ग़ज़ा मिल तो रही है मगर वो सेफ़ नहीं है। अच्छा, ये चीज़ अब रिफ़्लेक्ट करती है कि हमें सिर्फ ग़ज़ा की ज़रूरत नहीं है, हमें सेफ़ ग़ज़ा की ज़रूरत है जो कि हमारे खाने के लिए बेहतर हो। गेन ने ग्लोबली 2 डेफिनेशंस लॉन्च की हैं कि एक तो सेहतमंद या न्यूट्रिशियस ग़ज़ा क्या होती है और दूसरा सेफ़ ग़ज़ा क्या होती है। इनको पूरा डिफ़ाइन किया है, जो पूरी दुनिया के अंदर ये डेफिनेशंस एक्सेप्ट हुई हैं और चल रही हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर हम लोग हर फोरम के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फूड सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए कुछ अरसा से इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, और ये इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है मुख्तलिफ़ एंगल से। बात शुरू होती है 2011 से, जब पंजाब के अंदर पंजाब फूड सेफ्टी एक्ट अप्रूव होता है, वहाँ पे अथॉरिटी बन गई। फिर KP के अंदर 2014 के अंदर फूड सेफ्टी एक्ट बना, फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी के अंदर, तो वहाँ पे बन गया। दैन सिंध के अंदर एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई, और देन बलूचिस्तान के अंदर।
یہ سارا سچویشن ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ گورنمنٹ از گوئنگ سپورٹنگ اٹ، ٹیکنگ کیئر آف سیف فوڈ. اس سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد جو کہ فیڈرل اینٹی ہے پاکستان کے اندر، ایک سینٹرل پلیس ہے پورے ملک کا، یہاں پہ انفارچونیٹلی ابھی تک 2020 تک ایون کہ 21 تک کوئی فوڈ اتھارٹی نہیں بنی تھی. اور یہ ایک طرح کا چیلنج تھا، کہ چیلنج بھی تھا اور ایک طرح کا کہہ لیں کہ اٹ کوڈ بی اے اسٹگما فار دا فیڈرل گورنمنٹ، کہ اتنا کیئرنگ گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہم فیڈرل لیول پہ اس طرح کام نہیں کر سکے کہ ایک فوڈ سیفٹی اتھارٹی بن جائے جو کہ لوگوں کو جو کھانا مل رہا ہے انشور کرے کہ دس از سیف فوڈ، اور وہی کچھ مل رہا ہے جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جو وہ کھائیں گے وہ ان کے جسم میں اپنا کام کرے گا. سو اس کے اوپر کام کی ضرورت تھی، اس کے اوپر سینسٹائز کرنے کی ضرورت تھی، نہ صرف لوگوں کو، ہماری پاپولیشن کو، بلکہ پالیسی میکرز کو، ڈیسیژن میکرز کو، پارلیمنٹیرینز کو، کہ کس طریقے سے ہم مل کے ایک ایکشن لیں کہ جس طرح باقی صوبوں کے اندر اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی کوئی ایک یہاں پہ بھی اتھارٹی ہونی چاہیے. ٹھیک. ندیم صاحب یہیں سے کنٹینیو آگے اگر آپ لے کے چلیں کہ قانون بننے سے جو کانسیکوینس ابھی چوئی صاحب نے بتائے انسیف فوڈ کی وجہ سے جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں بچوں کو، بڑوں کو، ایون جو ڈیتھس کی بات ہے، تو پھر یہی سلوشن تھا، اس کی ضرورت تھی کہ اس طرف آیا جائے، کوئی قانون بنے، کوئی اتھارٹی بنے. بیسیکلی یہ ریگولیشن ہے جو پہلے تمام صوبوں میں ہو گئی تھی لیکن اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں نہیں تھی، لہٰذا اب یہ ریگولیشن آ گئی. جو پہلے لا تھا وہ 1960 کا پیور فوڈ لا تھا جو اسلام آباد میں وہی آپریشنل تھا، لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا، اس کو امپروومنٹ کی ضرورت تھی. سو دس از اے نیو کانسیپٹ جس میں ریگولیشن آئی ہے. جو ریگولیٹری رجیم ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسٹینڈرڈس بناتا ہے فوڈ کے اور ان اسٹینڈرڈس کو انفورس کرتا ہے، جس کے اندر جو کنزیومر ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جو صارف ہوتا ہے. صارف کے 3 کمپوننٹس اس کے اندر ہوتے ہیں. ایک تو پالیسی میکنگ میں اس کا رول ہوتا ہے، دوسرا اس کا جب وہ کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی کمپلینٹس کو ریڈریس ہونا چاہیے، لہٰذا صارفین کی آرگنائزیشن یا تنظیم سازی بھی یہاں پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنی انفورسمنٹ کے میکنزم ہے اس میں صارف وہاں پہ بیٹھا ہو. اب اسلام آباد پنجاب دیکھ لیں یا دوسرے صوبے دیکھ لیں تو ان کا جو رقبہ ہے وہ زیادہ ہے. اسلام آباد کا رقبہ چھوٹا ہے لیکن یہاں پہ ریسورسز بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل ادارے بھی موجود ہیں، یہاں پہ وفاقی حکومت بھی موجود ہے. سو یہاں پہ یہ ایک جو ہے نا ٹیسٹ کیس ہے. اگر ہم یہ آئیڈیل یہاں پہ فوڈ اتھارٹی بنا دیتے ہیں تو اس ماڈل کو ہم تمام صوبوں میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ریگولیشن یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک اتھارٹی بننی چاہیے، ضرورت جس کی چوئی صاحب نے بھی بتایا، آپ نے بتایا. تو اگر اتھارٹی جو کہ آج تک کی ڈیٹ میں نہیں ہے اگر، تو اس کے کانسیکوینس کیا ہے کہ انسیف فوڈ مل رہی ہے لوگوں کو. ایکچولی پرانا قانون تھا 1960 کا، اس کے اندر تو اس کو اپ ڈیٹ بیسیکلی اس نئے قانون نے کرتی ہے. قانون تو یہاں پہ موجود تھا لیکن اب زیادہ فورس کے ساتھ اور زیادہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے اس کے مطابق اس کو انفورس کرے. اس کے 2 کمپوننٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ملاوٹ ہے اس کو روکے گی، دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو میل نیوٹریشن کے ایشوز ہے اور اس کے ملاوٹ کو کیسے روکے گی؟ اتھارٹی چیک رکھے گی، اس طرح موسٹلی چیک رکھے گی، سٹینڈرڈز بنائے گی، اور اس کے بعد لیبارٹری کا اس میں سائنٹیفک ایویڈنس اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، لیبارٹری ٹیسٹنگ ہوگی، جس کے بعد ان لوگوں کے اوپر جو فائن ہوگا. یہ چیزیں تب ہوں گی جب اتھارٹی بنے گی، جو کہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. قانون بن چکا ہے، اب وہ جو بال ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہے، یا منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کے جو اوور آرکنگ منسٹری ہے وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ ڈیلیبریشن شروع ہو گئی ہیں اس کے جو رول آف بزنس بننے کے. ویسے بیوروکریسی کا یہ ہوتا ہے کئی دفعہ قانون جو ہے کافی عرصہ پہلے ہو جاتا ہے اور سالوں لگ جاتے ہیں رول آف بزنس بنانے کے. بریسٹ فیڈنگ لا کے حوالے سے یہ ہم ہمیشہ یہ کوٹ کرتے ہیں. سو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہے، ایک تو اتھارٹی کے رول آف بزنس بنے، دوسرا بجٹ ایلوکیشن ہو، تیسرا جو ہے میں آتا ہوں کہ کیا کیا ہونا چاہیے، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، یا کیا ابھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے رہے ہیں اپنے ویورز کو، کیپٹل کے لوگوں کو. تو اتھارٹی بنے گی، ملاوٹ وغیرہ چیک ہوگا، اور کیا کنزیومر کو اس کا بینیفٹ ہوگا اس اتھارٹی بن جانے کے بعد، جس کے حوالے سے قانون پاس ہوگا؟ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہوگا کہ مینڈیٹری سٹینڈرڈز ہوں گے کہ ایک جو فوڈ ہے مثلا آٹا ہوگا، گھی ہوگا، اس کے اندر مینڈیٹری سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، یہ آپ نے یہ مائکرو نیوٹرینٹس اس کے اندر ڈالنے ہیں. اگر آپ کے ان پیکٹس کے اندر موجود نہیں ہے تو کنزیومر اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتا ہے، اینڈ دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو انفورس دیٹ لا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے
کہ جو یہ لوز فوڈ کافی سارا ہے جس میں کافی سارے ایشوز ہیں اس کے بھی سٹینڈرڈز بننے چاہیے. اور اگر کنزیومر وہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں, مثلا جو اوور یوز ہو رہا آئل کا, بار بار گرم کر کے کر رہے ہیں, جو یہ کامن پرابلم ہے, یا مرچوں کے اندر کوئی وہ برادہ ملانے کی وہ ہے, یہ صرف جرنلی بات کرنا کہ ملاوٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک سٹینڈرڈز ہو کہ کیا کس چیز کی ملاوٹ ہوئی ہے. یہ لیب ٹیسٹنگ سے ایویڈنس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. بیوروکریسی کی ڈسکریشن اس میں لمیٹڈ ہوگی. یہ پیکیجنگ کی طرف آئے گی بات کہ لوز نہ لگ رہا ہے کہ پیکیجنگ کی طرف آئے گی, اور سستی پیکیجنگ بھی ہو سکتی ہے جس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہیں, اور جب وہ کنزیومر اس کو خریدتا ہے تو اس کے بعد وہ لیب ٹیسٹ کرائے, اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے اگر وہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کمپلین. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو پوائنٹ آتی ہے سٹینڈرڈز کی, حالانکہ یہ ریگولیٹری باڈیز پروونشل لیول کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں, 2011 آنورڈ سے چل رہی ہے. جو سٹینڈرڈ کس کے چلیں گے؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے سٹینڈرڈز بنا لیے, سندھ نے اپنے بنا لیے. پی ایس کیو سی از منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایک ادارہ ہے جو سٹینڈرڈز بناتا ہے اور کوالٹی کنٹرول کرتا ہے. ابھی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہاں پہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ یہ جو پی ایس کیو سی ہے جو وہ سٹینڈرڈ بنائیں گے وہ یونیفارم ہوں گے تمام ملک کے اندر, اور تمام اتھارٹیز اسی کو فالو کریں گے. لہٰذا آئی سی ٹی کو بھی اپنے سٹینڈرڈز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پی ایس کیو سی ہے جو سٹینڈرڈ بنائے گی اسی کو انفورس کر کے. جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تمام صوبوں کے چیف لیکن منسٹرز جب تک یہ جو پروونسز اپنے جو قوانین ابھی ایگزسٹنگ ہے ان کو امینڈ نہیں کریں گے اور اپنی پاور سرنڈر نہیں کرتے فیڈرل گورنمنٹ کو, تو اس وقت تک یہ والا بھی, یہ تمام چیزیں جو ہے سٹینڈ سٹل کے اوپر ہیں. یہ بالکل آپ تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں, میں اگین پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ چیلنجز کیا ہے. قانون کی حد تک تو پہنچ گئے نا, یہ جو سب آپ اس کو اگر ایڈریس کر دیں کہ دیکھیں پہلا سٹیپ تو ہوا, ایٹ لیسٹ ایک قانون بن گیا کیپٹل کے جو باسی ہیں, یہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے. تو اس میں کون کون ادارے تھے, چیلنجز کیا آئے, اس کو ذرا اگر اس کے اندر ناصر صاحب جو اسٹیپ 1 کہہ سب سے پہلا ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ what this kind of institution will do. جو آپ چیلنج کی بات کر رہے ہیں اسی کانٹیکس میں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی فوڈ اتھارٹیز جیسے ایکٹ اسلام آباد کے لیے اپروو ہوا, باقی بھی بنی, تو یہ انفیکٹ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم نے بات کی کہ سیف فوڈ کے پرابلمز اور ایشوز, اور اس میں آرگنائزیشنز گین یا جو دی نیٹ ورک قانون کی حد تک. جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو چیلنجز کی ہم نے ابھی بات کی, انہی چیلنجز کے کانٹیکس میں ابھی یہ ضرورت تھی کہ جو ہمارا کی آبجیکٹیو ہے کہ ہم اسلام آباد کے باسیوں کو, یہاں کے لوگوں کو سیف اور نیوٹریشیس غذا پہنچا سکیں, ہاؤ دیٹ کین بی انشورڈ. تو اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس طے کرنا ہے. ان میں جو ایک بہت اہم سٹیپ ہے ہمارا یہ والا ہے کہ یہاں پہ فوڈ ایکٹ اپروو ہو گیا ہے. اسٹیپ 1 میں کہہ رہا ہوں, اس کو بڑا اسٹیپ جو ہے مائلسٹون ہوگا. اور اس اسٹیپ 1 کرنے کے لیے جو کن لوگوں نے کیا موٹیوز آئے, کن اداروں نے مل کے کام کیا, اس کے اوپر آئی ووڈ اپریشیٹ کہ اگر گین نے ایک گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا تو دا نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن نے گین کو جوائن کیا, جو کہ دی نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن از اے کنزیومر اینٹی, کنزیومر فوکسڈ اینٹی. انہوں نے کنزیومر پرسپیکٹیو کے اندر اس کو ریز کیا کہ دس از کنزیومر فوکس کائنڈ آف تھنگ. اگر ہمارے کنزیومرز کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تو کیسے ہم ان کی ہیلتھ اور لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. تو کنزیومرز کے لیے کچھ کرنا تھرو کنزیومر اینٹی, اور جو پہلا سٹیپ آتا ہے وہ ان کے لیے فوڈ کو انشور کیا جائے کہ جو فوڈ وہ کھا رہے ہیں کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ وہ سیف اور نیوٹریشس بھی ہے. اور اس میں پارٹنرشپس کی ضرورت ہے اوبویسلی. تو ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس تھی جس میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ باقی صوبوں کے اندر جو کام ہو چکا تھا اس کو ہم نے ایز اے ایگزامپل لے کے کہ اگر یہاں پہ گیپ ہے تو اس پہ اوپر ہم مل کے کام کریں, دی نیٹ ورک کام ساتھ ساتھ جوائن کریں. گین موجود ہے, وی کین پرووائڈ آل دا ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل سپورٹ, اور جو گراس روٹ لیول سے دی نیٹ ورک کا رول ہے کہ کنزیومرز کو انگیج کرے اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے ٹل دا پارلیمنٹ, اور تاکہ پارلیمنٹیرینز کے اندر بھی ایک وائب پیدا ہو کہ دس از سم تھنگ وچ از نیڈیڈ, اور اس کے اوپر ہم مل کے کام کریں. سو آئی ووڈ سے کہ منسٹری آف ہیلتھ کا اس کے اندر بہت کلوز رول ہے. انہوں نے ہر موقع پہ ہمارے ساتھ کام کیا. نیوٹریشن ونگ منسٹری آف ہیلتھ کا ہے,
نیوٹریشن سیکشن منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے, دی نیٹورک فار کنزیومر پروٹیکشن ایز اے اینٹی, اور گین یہ پارٹنرشپ ہے سب مختلف اداروں کی, حتیٰ کہ اور بھی بہت سارے ادارے, کہ مل کے ہم آج اس موقع پہ پہنچے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے جہاں پہ ایک ایکٹ اپروو ہو گیا ہے, اور نو اٹس اوپن فار ایوری ون ٹو موو فارورڈ. ایک سٹیج پہ آ گیا. اب اگلی سٹیج پہ جانے کے لیے آپ لوگوں کا ایک پریسر بھی تھا پچھلے دنوں, جس کے اندر آپ بھی تھے, چوئی صاحب بھی, یعنی گین اینڈ دی نیٹورک. اس میں ایک آپ کا مطالبہ تھا کہ رولز آف بزنسز کو بنانا اور ان کا نفاذ جلد از جلد ہو. اس میں کچھ چیلنجز نظر آ رہے ہیں, کہاں تک فردر یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے؟ پریسر ہوئے کچچھ ٹائم ہو چکا ہو. ایکچولی ناٹ اسپیسیفکلی آن دس لا, لیکن اوور آل یہ لگتا ہے کہ ڈفرنٹ لاز ہے. جیسے کنزیومر پروٹیکشن کا 1995 کا قانون ہے اسلام آباد کے لیے, لیکن ابھی تک وہ فلی طور پہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے. اس کے رولز آف بزنس کوئی آئی تھنک 2008 میں جا کے بنے ہیں. 1995 والے قانون کے 2008 میں وہ بنے تھے, 13 سال کے بعد, اور ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہے. کنزیومر کونسل جو ہے کوئی 1-2 مہینے کے لیے بنی ہے, وہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے وفات کے بعد ابھی تک وہ جو ہے کونسل فارم نہیں ہوئی, لہٰذا وہ بھی یہ پرائرٹیز اتنی لگتی نہیں ہیں. ہاں, یہ تھوڑا سا آئی تھنک ٹاپ باٹم اپروچ ہے, اوپر سے انسٹرکشن دے دی اور اس کے بعد وہ سمجھا کہ یہ تو باٹم ٹاپ اپروچ ہونی چاہیے, جس میں ایوالو کریں تمام لوگوں کو یہاں پہ اسٹیک ہولڈر سے, نہ صرف کنزیومر بلکہ کارپوریٹ سیکٹر جو انڈسٹری ہے اس کو بھی انگیج کرے, تاکہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو اور سب مل کے, کیونکہ سب کنزیومر ہیں, انڈسٹری بھی کنزیومر ہے, لہٰذا وہ سب مل کے ایک ایسا ایفیشینٹ میکنزم بنائیں جس میں ہیلدی نہ صرف یہاں کے ریزیڈنٹ ہو بلکہ نیشن جو ہے ہیلدی ہو اور محفوظ غذا وہ کھائیں. یہ سب سے بڑا آج کل ایشو ہے انٹرنیشنلی. ٹھیک. اور جو فوڈ سیفٹی, جو ہی رولز آف بزنس بنیں گے, جب بھی بنتے ہیں تو پھر فوڈ سیفٹی اتھارٹی آئے گی, اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے؟ نہیں, جب رول آف بزنس بنیں گے پھر بجٹری ایلوکیشن ہوگی, پھر لیبس بنیں گی. ایک لیب یہاں پہ بننی ہے, لیب پھر ایکریڈیٹڈ لیب ہونی چاہیے, یعنی اس کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. سو اٹس اے ایویڈنس بیسڈ تھنگ. تو وہ جو اسٹرکچر بننے کے لیے آئی تھنک ہمیں جون سے پہلے یہ 6 مہینے کا گیپ نظر آ رہا ہے, اس میں یہ تمام چیزیں ہو جانی چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کو لگتا ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. پھر وٹ نیکسٹ, پھر کیا ہوگا کہ لوگ کمپلینٹس کر پائیں گے یا اتھارٹیز چیک کریں گی؟ ہاں, پھر دیکھیں ایک سٹینڈرڈز بن گئے آٹومیٹیکلی. یہاں پہ پتہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ انڈسٹری جو بھی پروڈکٹ یہاں سپلائی کرے گی, اٹ ہیز ٹو کمپلائی ٹو دوز سٹینڈرڈز. اگر کوئی کنزیومر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق کمپلائی نہیں ہو رہا ہے تو وہ شکایت کرے گا, اور اس شکایت کے مطابق جو ہے یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ موو کریں گے اس شکایت کے مطابق. اور جب یہ صوبوں میں چیزیں ہوئیں, اس سے آپ کو لگا کہ کنزیومر پرسپیکٹو میں بہتری آئی صوبوں کے اندر جب سے یہ ہے؟ وہاں پہ مکس ریزلٹس آئے ہیں, لیکن وہاں پہ ہمارا اپنا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنزیومر کی پارٹیسپیشن تھوڑی لمیٹڈ ہے. وہاں پہ کنزیومر آرگنائزیشنز کو وہاں زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اور سینٹرل رول کنزیومر کو دینا چاہیے. میرے خیال میں جو کمپلینٹس ہیں یہ انڈسٹری کے خلاف جو موو کرتے ہیں وہ کسی ایک سرٹن کمپلینٹ کے اوپر موو کرنا چاہیے رادر دین سو موٹو کوئی ایکشن جو اتھارٹیز لیں. سو اس طریقے سے جب وہ کمپلینٹ کے اوپر موو کریں گے, آف کورس فیک کمپلینٹس بھی ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی, تو آئی تھنک کنزیومر کا کانفیڈینس ان اداروں کے اوپر زیادہ سے زیادہ بڑھے گا. ناصر صاحب, میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ایکٹ یا اس طرح کی اتھارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا رول جو بڑا ڈائنامک ہے, اور دس از دا ایکسپیکٹیشن فرام اسلام آباد ICT فوڈ سیفٹی ایکٹ. جیسا ابھی آپ نے بات کی صوبوں کے ساتھ, ندیم صاحب بات کر رہے تھے کہ صوبوں میں کیا ہوا. صوبوں میں 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ ہوئیں. نمبر 1 کہ جو پروڈیوسرز ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ وٹ آر دا اسٹینڈرڈس, ان کو کیا چیز بنانی ہے, اور ہر چیز کے, جیسے ہم ڈیری پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم پروسیس فوڈ باقی جو نارملی ہمارے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں, تو ہر چیز کے, ہر فوڈ آئٹم کے ایک سٹینڈرڈس ہیں کہ ان میں کون سا کانٹینٹ کتنا ہونا چاہیے. تو اس طرح کے ایکٹس جب فوڈ اتھارٹی کی شکل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح کا راستہ بناتے ہیں کہ پروڈیوسرز کو بتائیں کہ آپ کی لمیٹیشنز کیا ہے. یو آر ناٹ فلی انڈیپینڈنٹ کہ جو چاہے بنا کے آپ پہنچا دیں گے اپنی عوام کو. یو ہیو ٹو کمپلائی ود سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز. پروڈیوسرز کی حد تک ہوا, یس, جو کنزیومر کا وہ ٹرسٹ نہیں بنا جس طرف ندیم صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ فردر ٹرسٹ بننا چاہیے کنزیومر. نارملی ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. جیسے ہم پنجاب کا بات کرتے ہیں, وہاں پہ ایک ٹائم لگا. یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کنزیومرز وہ جو لیول آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا انوائرمنٹ کنزیومر فرینڈلی ہو یا کنزیومر فوکسڈ ہو,
ان چیزوں کے لیے اگین میں وہی بات کروں گا جہاں سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دس از اے فرسٹ اسٹیپ. اس طرح کی اتھارٹیز، اس طرح کے گورنمنٹ کے اسٹیپس، اس طرح کے انیشیٹوز یہ ایک ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جس کے اوپر موو کر کے نہ صرف آپ کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن ہے دونوں اینڈز کے اوپر. کنزیومر کو اس طرح کا ہے کہ جو پروڈیوسرز ہیں ان کو آپ نے ایک ریگولیشن کے اندر لے کے آنا ہے. پنجاب کی ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل. پنجاب میں اسپائسز، یو کین امیجن اباؤٹ اسپائسز کی جو ہمارے مسالہ جات ہیں، باقی چیزیں، ہزاروں کے قریب ادارے کام کر رہے تھے. جب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس کے اوپر کام کیا تو شروع کیا اس کے اوپر فوکس کیا کہ ہاؤ وی کین میک شیور کہ جو اسپائسز کے پروڈیوسرز ہیں وہ ریگولیشن کے اندر آئیں اور ہم چیک کریں کہ وہ کیا فالو کر رہے ہیں، ان کی ایکسپائری ڈیٹ، ان کی پروڈکشن ڈیٹ کیا مینشن ہوتی ہے. جب پیکیجنگ کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپائسز کو پیک کرنے کی موو چلی. اس ایک موومنٹ کے اندر جو کہ کچھ مہینے انہوں نے موو کیا اور اس کے اندر ہزاروں نئے پروسیسرز رجسٹرڈ ہوئے اور ان لوگوں نے پیکیجنگ شروع کر دی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اب پیکیجنگ ہو رہی مسالہ جات کی اگر بات کریں، بہت ساری سینکڑوں کمپنیز ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھی موجود اور اوپنلی بغیر پیکیجنگ کے کھلے عام ابھی یہ اٹ ول ٹیک ٹائم، ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم. اور باقی صوبوں کے اندر ابھی بھی پیچھے ہے اور ہماری خواہش ہے کہ باقی صوبے بھی اس طریقے سے موو کریں اور وہاں پہ بھی یہ کام ہو سکے. یہ اس کی امپلیمنٹیشن میں ندیم صاحب کتنا بڑے چیلنجز ہیں. اگر ہم کیپٹل کی بات کریں، اگر کیپٹل میں تو ابھی اتھارٹی نہیں بنی، کس چیز کے اندر آپ کو لگتا ہے چیلنجز آئیں گے بہت زیادہ؟ کتنا بجٹ چاہیے ہوگا؟ کس طرح ان کو ایک طرح سے فورس کیا جائے گا یا پش کیا جائے گا پروڈیوسرز کو کہ وہ پیکیجنگ کی طرف آئیں، جس طرح اشارہ پہلے بھی دیا آپ نے؟ ایکچولی اسلام آباد جو ہے نا ٹیسٹ کیس تو ہے، لیکن یہاں پہ اتنی مشکل ہونی نہیں چاہیے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریٹیل انڈسٹری ہے وہ I9 یا I10 سیکٹر کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ ہم اگر سائنٹیفک لائنز کے اوپر اگر یہ کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ افیکٹو یہاں پہ اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ صوبوں کے لیے مثال بن سکتا ہے. ہاں، اس کے یہ کہ سائنٹیفک لائنز کے اوپر کریں. ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنی ویب سائٹ اور اپنی فیس بک پہ روز کہتے ہیں ہم نے فلاں ریٹ کر دیا، یہ کرتی ہے. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں 2020 میں کتنے ریٹ کیے، ٹھیک ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ کیا کنزیومر سیٹسفیکشن ہوئی، نہیں ہوئی؟ کیا وہاں پہ پرائسز نیچے گئیں، اوپر گئیں؟ کیا ہوا؟ کتنی امپلیمنٹیشن ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کریانہ سٹور کتنے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں یہاں پہ مال کے اندر کتنے جو ہے نا شاپنگ کے وہ جگہ ہیں جو روزمرہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں. سو آپ کے پاس ڈیٹا یہاں پہ اسلام آباد میں جمع کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ اسلام آباد میں ڈیٹا نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے لیب ہے، کنزیومر کو کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں جائیں گے، کتنا سستا وہ ٹیسٹ پڑے گا اور اس کا سٹینڈرڈ کتنا اچھا ہوگا. کیونکہ کافی ساری کمپنیز ایسی ہیں جن کی لیبارٹریز جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں بنسبت گورنمنٹ کی لیبارٹریز کے، اور ان کی سرٹیفکیشن بھی زیادہ اچھی ہے. سو یہ جو ہے نا یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ بہت یہ کمپلیکس معاملہ ہے. جب میں کنزیومر پروٹیکشن قانون کی طرف آتا ہوں تو وہ 1995 کا بنا ہوا، ابھی تک کونسل یہاں پہ نہیں بنی ہوئی. اس کے اندر ہر سیکٹر کے اندر کنزیومر کی ایک کونسل بننی ہے، باڈی بننی ہے، وہ کنزیومر باڈی یہاں پہ نہیں بنی ہوئی. سو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا کمفرٹیبل وہ وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پہ بیوروکریسی ایک انسٹرکشن دے کے لوگوں کو سزائیں دے دیتی ہے، لیکن اس کے اندر انگیج کرنا لوگوں کے ساتھ سائنٹیفک لائنز کے اوپر یہ تمام چیزیں کرنا، وہاں پہ آئی تھنک وہاں پہ پرابلم کنزیومر کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جس طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ لیب کے اندر جانا ہوگا ان کو، اگر کوئی کمپلینٹ کرتے ہیں انہوں نے کہیں ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے کیا؟ دیکھیں یا صرف کمپلینٹ کر دی اگر مجھے کوئی میری سیٹسفیکشن کا چیز نہیں ملی؟ آن لائن آپ کے پاس کمپلینٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کو ایویڈنس دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو کنزیومرز ہیں ہر محلے کے اندر آپ کے جو مارکیٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، لیکن کنزیومر کی کمیٹی نہیں بنی ہوئی. تو کیوں نہیں وہ وہاں پہ، جبکہ قانون کہہ رہا ہے تو وہاں پہ کمیٹیز بن جائیں. اب اگر 10 لوگوں کی ایک کمیٹی بنتی ہے تو ایک آدمی بیٹھ کے آن لائن وہ بڑے آسانی سے کمپلینٹ کر سکتا ہے. 10 لوگوں کے اس کے اندر انڈورسمنٹ ہو، NIC وغیرہ ہو، تو وہ کمپلینٹ بہت پار کمپلینٹ بن جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اتنے لوگوں کی کمپلینٹ کو وہ فوراً ایڈریس کرتی ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہی ہوگی یہ جو اتھارٹی بنے گی؟ آئی تھنک اس کے اوپر ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتھارٹی کہاں پہ بنے گی، کہاں ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ود ان فریم ورک کے اندر ان کے پاس کوئی چیزیں ہو. کیونکہ بیسیکلی جو بورڈ بنے گا صوبوں کے اندر تو سیپریٹ ہوئے نا، صوبوں کے وہاں پہ اتھارٹیز. دیکھیں اٹس ناٹ اے آئیڈیل لا.
ICT جو ہے فوڈ سیفٹی لا جو آئیڈیل لا نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر بہت ساری آبزرویشنز ہے ہماری, اس کے اوپر بہت ساری وہ جو ہے نا کرٹیسزم بھی ہے, لیکن فی الحال ہم اس کو پارک کر رہے ہیں سائڈ کے اوپر. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اتھارٹی بن جائے, اس کے بعد ہم امینڈمنٹس اور اس قانون کے امپروو کرانے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم اس کے بعد جائیں گے. پہلا سٹیپ جو ہے نا. اچھا سر, یہ فوڈ سسٹم سے بھی ریلیٹ کرتا ہے یہ سارا؟ How do you relate it with food system? سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ فوڈ سسٹم انفیکٹ ہے کیا چیز. 2021 کے اندر ہم نے بہت سارے کنسلٹیٹو سیشنز کیے, بہت سارے ڈائلاگس ہوئے. جب گورنمنٹ آف پاکستان نے UN فوڈ سسٹم سمٹ کے لیے پروجیکشنز دینا تھی اپنی کہ واٹ آر دا چیلنجز وی آر فیسنگ ان پاکستان اور ہم کیسے کوپ اپ کریں گے, اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی کلیئرلی سامنے. نمبر 1 کہ فوڈ سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے ہمارے اوور آل پاپولیشن کے اندر بھی, ایون کہ ہائی لیول پہ بھی. فوڈ سسٹم کو جو سمجھا جا رہا تھا وہ یہ کہ جسٹ لائک اے فوڈ سپلائی چین, شاید وہ ایریاز ہیں. تو فوڈ سسٹم انفیکٹ بیانڈ دیٹ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. فوڈ سسٹم کے اوپر آل دو براڈلی ہم یہ کہتے ہیں اسٹارٹنگ فرام فارم ٹو فورک. اگر فارم کے اوپر آپ کا فارمر ہے, وہ فارمر نے کچھ پروڈیوس کرنا ہے اپنے ہمارے لوگوں کے لیے کھانے کے لیے, تو وہ کوئی چیز ایکس پروڈیوس کیوں کرے گا. ویٹ کے اوپر اگر فارمر سوچتا ہے, ہمارے پاس مور دین 80% فارمرز آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ویٹ پروڈیوس کرتے ہیں, تو کیا موٹیو ہے جو ان کو ویٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ موٹیو کو انڈرسٹینڈ کرنا, دس کمز انڈر فوڈ سسٹمز. پھر جب ہم لوگ جو کنزیومرز ہیں, یہ پروڈیوسر کی بات آ گئی, کنزیومر جب چیزوں کو کھاتے ہیں تو وہ کون سی چیز کیوں کھاتا ہے, اس کے اندر اس کی خاص اس کا موٹیو ہوتا ہے اس کا کہ میں ویٹ کھاتا ہوں. جب میں روٹی پاکستانی 300 گرام سے اوپر ایوریج ہم ڈیلی ویٹ کنزیوم کر جاتے ہیں پر کیپیٹا ہر بندہ. تو ہم اگر یہ کھاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بہت ہیلدی نہیں ہے, بٹ دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ آن. اور اس کے اوپر یہ بیہیویئر چینج لمبی چوڑی چیزیں ہوں گی. اور یہ موٹیو اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا ہے, تو پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے. اور یہ چیزیں فوڈ سسٹم کے اندر کور ہوتی ہیں کہ کیا چیز مل رہی ہے, کیا نہیں مل رہی, کیا پروڈیوس ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, کیا ہم کھا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں. دس از آل فوڈ سسٹم. اور ہم نے جو فوڈ سسٹم میں کام کیا ہے ویری ریلیونٹ ٹو آور ڈسکشن کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. جیسا ابھی ندیم صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ہسٹری کے اندر ریسنٹ پاسٹ کے اندر سے ڈیٹا چاہیے ہو تو ہمیں ایکسٹریکٹ کرنا چیلنج بن جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ بڑا ہی سیریسلی لیا گیا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیکل کیا ہے. ایک پاتھ وے بنا ہے, نیشنل پاتھ وے آن فوڈ سسٹم ٹرانسفارمیشن, جو کہ ہمارے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی یا ریسرچ سے منسٹر صاحب نے اس کو خود اپڈیٹ کیا ہے, شیئر کیا ہے گلوبلی. اور یہ پاتھ وے ہمیں شیئر کرتا ہے کہ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا ڈیٹا. اگر سارا ڈیٹا, چاہے وہ فوڈ سیفٹی کا ڈیٹا ہے, چاہے وہ ڈیزیز برڈن ہے, چاہے وہ فوڈ پروڈکشن ہے, یہ تمام ڈیٹا جب تک ہمارا پاس ایک اتھینٹک نہیں ہوگا تو ہمارے پالیسی میکرز کیسے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ایکٹ ہے دس از اگین, اس کا یہ جو ایک اور اسپیکٹ بھی ہے جو باقی صوبوں کے اندر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ فوڈ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ ڈیٹا کم از کم کلیکشن شروع ہو چکی ہے. ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ اگر اسپائسز کے اندر جب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کام شروع کیا تو چند ایک سلیکٹیو فوڈ پروڈیوسرز تھے جو اسپائسز کے اوپر رجسٹرڈ تھے, مگر کچھ مہینوں کے اندر وہ تعداد 100 تک پہنچ گئی. اور یہ دیٹ ڈز مین کہ اب 100 لوگ اپنا ڈیٹا ان کا آ رہا ہوگا کہ اتنے لوگ اتنا چیز مرچیں, چلیز یا باقی مسالہ بنا رہے ہیں, اور ان کو ٹریس کرنا وہ اگلا سٹیپ ہے. ٹھیک, اس ڈیٹا بھی اکٹھا کلیکٹ ہو رہا ہے, ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو رہا ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹورڈز کلوزنگ جا رہے ہیں ندیم صاحب. ایک تو یہ بتائیں کہ آج کی ڈیٹ میں ICT اگر فوڈ سیفٹی ایکٹ کی اگر ہم بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں کیا سٹیٹس ہے, رولز آف بزنسز کے لیے کہاں کھڑے ہیں, یہ where do we stand today? I think initiate ہو گیا پروسیس رول آف بزنس ڈرافٹ کرنے کا. سو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹیکن دا انیشیٹو, جس کے اندر جو ریلیونٹ آفیسرز ہیں دے آر انگیج ود دیٹ ون.
ہوپفلی سون اس کے جو رول آف بزنس ہو جائیں گے. اس میں دو کمپوننٹ ہے. ایک جو مین کمپوننٹ ہے کہ کس قسم کا سٹاف ہائر ہوگا, ہائرنگ کے ان کے رولز آف بزنس, ان کے رولز کیا ہوں گے, امپلائمنٹ کے رولز وغیرہ کیا ہوں گے. یہ موسٹلی وہی ہیں جو آلریڈی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہوں گے, لہٰذا اس میں تو وہ کٹ اینڈ پیسٹ ایکسرسائز ہوگی. So I don't think so this is going to be a like rocket science کے رول آف بزنس نہ بنے. یہاں پہ آلریڈی 4 اتھارٹیز قائم کر رہی ہیں, تو وہاں سے بھی انسپریشن لی جا سکتی ہے, وہاں سے بھی اڈیپٹیشن ہو سکتی ہے. سو رول آف بزنس از ناٹ اے بگ تھنگ. مین تھنگ از پولیٹیکل کمٹمنٹ کتنی ہے اور پولیٹیکل ول پاور کتنی ہے. اٹ ہیز بین شون کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ تو ہے, کیونکہ یہاں پہ جتنے ایم این ایز ہیں اسلام آباد کے, دے ہیڈ اے اونرشپ آف دس لا. یہ قانون جب پیش ہوا تھا, یہ کوئی 2018 میں پیش ہوا تھا پارلیمنٹ میں, 3 سال لگے ہیں اس کو پاس ہونے میں مختلف کمیٹی میں. میں اس ڈبیٹ پہ نہیں جاتا کہ ہوا کیا ہے, یہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ چیز بنے گی, لیکن بہرحال یہ قانون بن گیا. سو دا پروڈکٹ از دیئر, لیٹس گو فار دیٹ ون. اس میں آئی تھنک جو سٹیزنس ہیں اور جو کنزیومرز ہیں ان کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اس قانون کے تحت. تو وہ جو دوسرا انگیجمنٹ بعد میں جب بن جائے گی اتھارٹی, یا ابھی بھی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ پہلے وہ کنزیومر پروٹیکشن لا کے تحت کنزیومر کونسل تو یہاں پہ بناتے ہیں نا, اور کنزیومرز کی جو باڈیز ہیں اس کو تو وہ بناتے ہیں. سو وہ جب بنے گی, باؤنڈ نہیں ہے اتھارٹیز ان کو بنانے کی, یا ابھی ویل باؤنڈ تو کافی ساری جگہوں پہ ہوتی ہے. کنزیومر کونسل نہیں بنی ہوئی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس پینڈنگ میں ہے. نہیں, کنزیومر کونسل لوگوں نے خود بنا دینی ہے یا کوئی گورنمنٹ بنائے گی نا؟ گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرے گی بیسیکلی جو ہے نا. اس میں اگین کنزیومر کیا, اگر وہ نہیں بنا رہے وہ باڈی, یہ جو بھی کونسل, تو لوگ کیا کریں اس میں؟ دیکھیں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے اپنے اپنے سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. سو یہی تو وجہ ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا امپاور کریں کہ بھائی آپ ایک باڈی بنائیں گے تو اس کی ایک لیگل جو ہے وہ پریزنس یہاں پہ ہوگی. تو لوگ کیوں نہیں آتے اس باڈی میں آ کے, کیوں نہیں وہ کام کریں گے؟ لوگ تو خود فیل کریں گے کہ وہ امپاورڈ ہوں گے. لیکن لوگوں کے لیے بھی اس رسپانسبلٹی چاہیے ہوگی کہ جو بھی کمپلینٹ ہوں گی وہ ایویڈنس بیس کمپلین ہوگی. ایویں ہوا میں کمپلینٹ نہیں کرنی, نہ یہ اس قسم کی ایویڈنس بیس کمپلین, اور ود رسپانسبلٹی اس کمپلینٹ کو وہ کریں اور اس کو فالو کریں. آتی ہے چوہے صاحب, گین نے جو کنٹریبیوٹ کیا اور ایکسپیکٹیشن اب آپ کی اس سے کیا ہیں, یا کیا آؤٹ کم ہوگا اس جو لا بن چکا ہے کنزیومرز کے لیے اور لوگوں کے لیے, کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا, بینیفٹ ہوگا؟ کنکلوڈنگ ریمارکس. ہم نے پروگرام شروع کرتے ہوئے کچھ فگرز شیئر کیے تھے کہ گلوبلی دس مچ آف پیپل آر افیکٹنگ آؤٹ آف سیف فوڈ افیکٹ. تو سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہی ہے ہماری کہ چونکہ گین کا سب سے بڑا فوکس ہے ٹو انشور امپروونگ ایکسیس ٹو سیف اینڈ نیوٹریشیس فوڈ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گین کا ٹاپ پرائرٹی ہے گلوبلی, اور پاکستان کے اندر بھی یہی ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم ہر وہ ایفرٹ کریں, ہر اس ادارے کے ساتھ کام کریں, ہر اس اینٹی کو انگیج کریں جو انشور کر سکے یا اس میں اپنا رول پلے کر سکے کہ ہم سیف فوڈ کو اور نیوٹریشیس فوڈ کی ایکسیس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیسے انشور کر سکتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں آئی تھنک وی آر ویری مچ آپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فل کہ یہ جو اسٹیپ ہے یہ اسی آبجیکٹیو, اسی مقصد کی طرف کام کرے گا, اور ہم انشاءاللہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھیں گے. جو سی ڈی کے سٹیپس ہوتے ہیں اوپر چڑھیں گے کہ, اور ہر سٹیپ میں گین کھڑا ہوگا, یا گین ایک لا بنانے کے بعد آپ ندیم صاحب کے حوالے کر دیے؟ ویری انٹرسٹنگ. اس میں گین وڈ بی اگین, جب تک ہم اس آبجیکٹیو کو اچیو نہیں کرتے. گین از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اور ایسی آرگنائزیشنز کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں سرٹن, اور کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں فائنینشیل بھی, اور اس ڈفرینٹ اینگلز کے اندر. مگر جو آپ کے کی آبجیکٹیوز ہیں, ہمارا فوکس ہمیشہ اسی کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ فوکسڈ ایک چیز ہے, اس کے اوپر وی ہوپ اینڈ وی وڈ بی ویری مچ ہیپی کہ ہم جو سی ڈی کے اسٹیپس ہیں, ہم ہر اسٹیپ پہ جب تک انشور نہیں ہو جاتا کہ ہماری عوام تک سیف اور نیوٹریشیس فوڈ ایکسیس ہے, تو ہم جیسے نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن کا ادارہ ہے, ایسے ادارے جیسے گورنمنٹ کی اینٹیز ہیں, ہم لوگوں نے ڈفرینٹ فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہم نے ایز سون وہ اسٹیبلش ہوئی تھی 2011 میں, 2012 میں ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا, اور 12 میں ہی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ, کے پی کے ساتھ بڑا اسٹرانگ پارٹنرشپس ہے.
اب بلوچستان کے ساتھ سندھ کو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہو سکے. سو دیز آر آل سم تھنگ کمپلیمنٹنگ اسٹیپس جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ندیم صاحب، لوگوں کی جو ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے، جن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی اویئرنیس کے لیے کس طرح ہے؟ ان کو لوگوں کو کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہوں گے، کونسلز، پارٹیسپیشن، یہ وہ. سو ہاؤ ڈو یو کنوے یور میسیج ٹو دا ریزیڈنٹ آف دیکھیں شہر اقتدار؟ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایک تو ہمارے یہاں تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کا لیول بہت کم ہے. لوگوں میں اویئرنیس کا لیول کافی زیادہ ہے، اینڈ وی ہیو سین دیٹ تھنگ کہ کافی سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر فوڈ کے حوالے سے لوگ کمپلینٹس بھی کرتے ہیں. ریسٹورینٹس کے کافی سارے فورمز بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے پرسنل بھی بنائے ہوئے ہیں، پرائیویٹ گروپس بھی یہاں پہ موجود ہیں جو اس قسم کی چیز. یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو اسلام آباد سیف فوڈ اتھارٹی نے دے دیا ہے. اس اب انسٹرومنٹ کو جو ریزیڈنٹ ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے، جو تمام پاکستان سے یہاں پہ آئے ہوئے، اٹس اے میلٹنگ پاٹ، وہ اس کو افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کے استعمال کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے. اٹس ناٹ اویئرنیس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایجوکیٹڈ یہاں پہ لوگ ہیں. اگر آپ لیول بھی دیکھ لیں تو یہاں پہ ایجوکیشن بھی ہے، فنکشنل لٹریسی کا لیول بھی یہاں پہ بہت زیادہ. موسٹلی گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کو آپ کیا وہاں پہ جا کے اویئرنیس دیں گے؟ ان کو تو ان سے زیادہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی اگر رول کر رہے ہیں. چاہے سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. سی او دی نیٹ ورک ندیم اقبال صاحب اور سینئر پالیسی ایڈوائزر گین چودھری فیض رسول صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارا آج کا نیوٹریشن ٹاک ریگارڈنگ جو ICT فوڈ سیفٹی 2021 جو لا بن چکا ہے، اور فردر وہ کہاں ہوگا، کس طرح کے آپ کے رائٹس ہوں گے، کب فوڈ سیفٹی اتھارٹی بنے گی، کیا کچھ ہوگا. آبجیکٹو جو اس کا ہے اس کے اوپر ہم ایک اور ڈیبیٹ رکھیں گے اور ڈسکشن رکھیں گے کہ کیا جو آبجیکٹو ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا کہ سیف فوڈ اور نیوٹریشیس فوڈ جو کیپٹل کے ریزیڈنٹ ہیں ان تک پہنچے، ان تک اس کی ایکسیس ہو. اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے، اس پہ ہماری یہ ڈسکشنز جاری رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.